बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो टॉपिक हम ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो है करिकुलम एवेलुएशन। तो करिकुलम एवेलुएशन से मुराद ये है कि हम निसाब के अनासिर और मकासद की रोशनी में जांच परख करें और उन्हें तयन किए गए मकासद से हम आहंग करने की कोशिश करें और जायज़े की मदद से हम निसाब की अहमियत और कदर कीमत से आगाही हासिल करते हैं। जब हमने निसाब की मौजूनियत का अंदाज़ा लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जायज़े का अमल बुरे कार लाते हैं, जायज़े का अमल इख्तियार करते हैं और निसाब में हम जुज़वी तौर पर कोई तब्दीली लाते हैं, कोई चेंज लाते हैं या फिर कुल्ली तौर पर उसमें कोई तब्दीली लाई जाती है या तरमीम की जाती है, इजाफ़ा व तरमीम किया जा सकता है। और जायज़े का अमल ही ऐसा अमल है जिसके ज़रिए निसाब साज़ों को ये वज़ाहत होती है कि वो पेश करदा निसाब जो है वो कुल्ली तौर पर फ़ायदेमंद है या नहीं। और इसके साथ साथ ये देखना होता है कि जुज़वी तौर पर इस निसाब को हम मान सकते हैं कि बेहतर है या कि कुल्ली तौर पर हम देख सकते हैं कि निसाब जो है इसका हम जायज़ा ले सकते हैं। और जायज़े के अमल से पहले भी सबसे पहले जो है वो निसाब के मकासद तालीम जो है, यानी हमने निसाब जो मुतय्यन किया है उसके मकासद क्या हैं, हम उनका जायज़ा लेते हैं। और इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने कौमी और मुल्की जो हम नज़रिया है, नज़रिया सियासत है या हमारी जो कौम की इक़दार हैं, रवायात हैं, उनकी रोशनी में हम जायज़ा लेते हैं कि हमने अपना निसाब बनाने के लिए जो डायरेक्शन मुकर्रर की है, जो रास्ता इख्तियार किया है, क्या ये जो मकासद तालीम हैं उन पे पूरे उतरते हैं या नहीं। जो मकासद हैं वो ना सिर्फ तालीमी अमल को वाज़े मंजिल अता करते हैं बल्कि इस तक पहुँचने के लिए जो हम लाए अमल तरतीब देते हैं, जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, हम कह सकते हैं कि हम जो कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, जो तरीक़ा तदरीस इख्तियार किया जाता है टीचर्स के ज़रिए, तो इस तरह से हम इस जायज़े से इसमें बेहतरी लाने का अमल करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि करिकुलम प्रोसेस जब जारी हो रही होती है, यानी हम रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी निसाब को, तो उसके हवाले से मकासद के तयन के बाद जब हम उनको अमूमी और ख़ुसूसी मकासद में तकसीम कर देते हैं कि हमारे निसाब के हवाले से या हमारी कौम व मुल्क के हवाले से हमारे मकासद तालीम जो हैं वो क्या हैं और कौन से अमूमी मकासद हैं और कौन से ख़ुसूसी मकासद हैं। तो अमूमी मकासद जो हमारे होते हैं वो हमारे निसाबी अमल को वाज़े रास्ता देते हैं या वाज़े समत देते हैं कि किस तरह से हमने काम करना है, और इसके साथ साथ निसाब की कदर कीमत का भी ये जायज़ा ले लेते हैं और कदर कीमत का भी तयन करते हैं। अमूमी मकासद जो हैं उनसे मुराद ये होता है कि किसी भी कौम का फ़लसफ़ा हयात क्या है और नस्बुल ऐन क्या है। और ख़ुसूसी मकासद के हसूल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं कि हम सब्जेक्ट्स का कंटेंट जो है उसको चुनते हैं, यानी हम मज़ामीन का इंतखाब करते हैं कि कौन से हमारे मज़ामीन जो हैं वो निसाब में लाजमी तौर पे इख्तियार किए जाएंगे और किस तरह से वो मकासद के हसूल का ज़रिया बनेंगे। और इस तरह से मकासद जो हैं हम कह सकते हैं कि वो किसी मंजिल की निशानदेही करते हैं, और तो मज़ामीन जो हैं वो हमारे एक तरह से ज़्यादाए मंजिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक रास्ता है हमारे जो मकासद हैं, मज़ामीन जो हम इख्तियार करते हैं कि हमने जो मकासद मुतय्यन किए हुए हैं उन तक पहुंचने के लिए हम किन मज़ामीन को पढ़ाएंगे और क्या हम तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। और इस तरह से निसाब के हवाले से हम कहते हैं कि ब्लूम ने जो किरदारी मकासद बनाए हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी जिसको हम बोलते हैं, तो ये काफ़ी अहम हैं।
اور عمومی اور خصوصی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی کسی درسی کتاب میں مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی درسی کتاب اسی وقت اچھی درسی کتاب ہوگی جب ہم عمومی اور خصوصی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمارے طلبہ جو ہیں یا لرنرز جو ہیں، ہم ان کی ذہنی استعداد کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ آیا وہ یہ نصاب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس سے وہ منزل پہ پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا مواد ہوتا ہے اسی مواد کے حوالے سے ہم تدریس کے طریقے بھی متعین کرتے ہیں، اور مؤثر تدریس کے ذریعے ہی ہم مقاصد نصاب جو ہے ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تدریس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تدریس جو ہے نصاب کا تیسرا اہم عنصر کہلاتا ہے۔ اب جائزے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، یعنی پرپس کیا ہوتی ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو نصابی جائزہ جو ہوتا ہے یہ نصاب سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور نصابی جائزے کے ذریعے ہی ہم نصاب کے عمومی مقاصد اور خصوصی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے، اور یہ جائزہ جو ہے یہ مقاصد کے حوالے سے ہی ہمیشہ کیا جاتا ہے، اور مقاصد کو نصابی عمل کا ہم پہلا عنصر کہتے ہیں، اور کسی بھی بنیاد کے ذریعے ہم نصابی عمل کے پورے پروگرام کو مرتب کر سکتے ہیں۔ نصاب میں جائزہ ایک منظم عمل ہے جس کی بدولت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصاب ساز جو ہیں، کریکولم ڈیولپر جو ہیں، وہ نصابی مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور اس کی درجہ بندی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین تعلیم جو ہیں وہ ان مقاصد کو نصاب کے حوالے سے ان کو شامل کرتے ہیں، اور اساتذہ جو ہیں اس نصاب کی تدریس کرنے کے لیے اور طلبہ جو ہیں وہ ان کرداری مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک کامیاب ہوئیں، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں جائزے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے بعد یہ نصاب جو ہم نے مرتب کیا تھا اسٹوڈنٹس کے کردار میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ایک رائٹر جو ہیں عبدالحی الوی کہتے ہیں کہ جائزہ ایک باضابطہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم پرکھتے ہیں کہ طلبہ نے تحصیل علم سے نصاب کے کون سے عمومی مقاصد حاصل کیے ہیں، اور لینڈول کے نزدیک جو جائزہ ہے اس سے ہم نصاب کے خصوصی مقاصد کے حصول کو پرکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ہم مقاصد کی درجہ بندی کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹیوز ہم کرتے ہیں، اور مقاصد کے تعین کے بعد درجہ بندی جو ہے اس کا آ جاتا ہے مرحلہ، اور کوئی بھی جو کریکولم ڈیولپر ہے یا نصاب ساز ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس جائزے کے نتائج کی روشنی میں ان مقاصد کی درجہ بندی کرتے ہیں، یعنی مقاصد کی درجہ بندی جو ہے وہ پرائمری اور ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کلاسز کے حوالے سے کی جاتی ہے، اور مقاصد کو نصب العین، ہدف اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمومی اور خصوصی مقاصد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں ایمز کیا ہیں، نصب العین جو ہے وہ ایمز ہے، اہداف کیا ہیں جو گولز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی اور خصوصی جو ہیں وہ آبجیکٹیو کہلاتے ہیں۔ اس طرح سے مقاصد کی درجہ بندی میں بھی جو جوازیت کو، معقولیت کو اور معیاریت کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ وقوفی، استحسابی اور مہارتی مقاصد میں توازن موجود ہے یا نہیں موجود ہے، اور پھر کیا ہے کہ درجہ بندی میں کم اہم چیزیں جو ہیں ان کو کم اہم رکھا جائے گا، اور زیادہ اہم چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ اہم متصور کیا جائے گا۔ تیسری بات اس میں آ جاتی ہے کہ نفس مضمون کا انتخاب،
یعنی جب ہم نفس مضمون کے انتخاب کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں جوازیت، معقولیت اور معیاریت کے معیار کو یا اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ترتیب و تنظیم کے اصولوں کے مطابق ہم اسے ایک ترتیب میں رکھتے ہیں کہ ہم نے ہاریزنٹل جو ہے ترتیب کیسی رکھنی ہے، اور ہم نے لانگیچیوڈنل اس کی یعنی افقی اور عمودی ترتیب جو ہے اس کے حوالے سے ہم اس کو منظم کرتے ہیں۔ اور نفس مضمون کی وسعت میں ہم تعلیمی سرگرمیاں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں اور رہنمائی کو شامل کرتے ہیں۔ اور جائزے میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس مضمون ہی پورے نصاب پر حاوی نظر آئے، یعنی جو کنٹینٹ سلیکٹ کیا گیا ہے وہی پورے نصاب میں حاوی نظر نہ آئے، یا تعلیمی سرگرمیوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایکسپیریمنٹس کرواتے ہیں، تعلیمی تجربات کرواتے ہیں، یہ جو ہے یہ نفس مضمون کے دیگر عناصر کو دبا کے رکھتے ہیں۔ اب چوتھی بات آ جاتی ہے کہ نفس مضمون کی درجہ بندی ہم نے کیسے کرنی ہے۔ تو نفس مضمون کے انتخاب کے بعد نفس مضمون کی درجہ بندی کا مرحلہ آ جاتا ہے، اور جائزہ جو ہے وہ نصب العین، اہداف، مقاصد عمومی اور خصوصی مقاصد کے مطابق ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، اور اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور نفس مضمون کی درجہ بندی جو ہے اس لحاظ سے کی جاتی ہے کہ ہمارے نصاب کے انتخاب میں علمی، احتسابی اور مہارتی نفس مضمون میں توازن موجود ہے، یا کہ ہم نے اس کو ان مقاصد کی ترتیب کے حوالے سے ہم نے کس لیول پہ رکھا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو ہم جب چیک کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تدریسی مواد کے عمومی مقاصد اور خصوصی مقاصد کی اساس پر جب ہم پرکھ لیتے ہیں، اور تدریسی سرگرمیوں کی صورت میں اس کو قابل قبول بنانا جو ہے وہ جائزے کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ اور جائزے کے عمل کے بغیر ہم کسی بھی قسم کی تدریسی سرگرمیوں، نصابی سرگرمیوں اور رہنمائی کے درمیان توازن قائم نہیں رکھ سکتے۔ پانچویں بات اس میں کیا آ جاتی ہے کہ ہم تدریس کو جب بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جائزے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جائزے کا ایک سب سے اہم کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے اور نفس مضمون کے ابلاغ کے لیے جو ذرائع ایک ٹیچر استعمال کر رہا ہے وہ ہمیں تدریس یعنی ایک ٹیچر کے پڑھنے پڑھانے کا عمل جو ہے پڑھانا ہے، جو اسٹوڈنٹس کو علم دینا ہے یا مہارتیں سکھانی ہیں، تو ہم اس کو تدریس کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ تدریس کی نوعیت کیا ہے، تو اس حوالے سے ان طریقوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کو جائزہ کہا جاتا ہے۔ اب جائزہ جو ہے مؤثر تدریس کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ نصابی مقاصد کو ہم نے تدریس کے دوران کس طرح سے حاصل کیا ہے، اور آیا طلبہ کو پڑھاتے ہوئے، تدریس کرتے ہوئے اور ان کو رہنمائی دیتے ہوئے کون سی مشکلات پیش آئیں، اور ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے کون کون سی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اگلی بات یہ آ جاتی ہے نصاب کی منازل میں توازن، یعنی جائزے کے ذریعے سے ہم نصاب کی، چونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ منازل ہیں تو اس کی 4 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور درجہ بندی کرتے ہیں۔ دوسری منزل جو ہے اس میں ہم مضامین کا انتخاب کرتے ہیں، اور نفس مضمون جو ہوتا ہے اس کو ہم تدریسی مواد بناتے ہیں، اور اس میں دوسری منزل میں نصاب جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے، زیادہ بہتر طور پہ سامنے آتا ہے۔ اس لیے عموماً دوسری منزل جو ہے اسی کو ہم نصاب سمجھ لیتے ہیں، اور اس مرحلے میں نفس مضمون کا انتخاب اور اس کو یعنی مواد کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی ترتیب و تنظیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات جو آ جاتی ہے وہ کیا ہے کہ طریقہ تدریس کیا اختیار کیا ہے، اور کس طرح سے ہم نے پڑھنے پڑھانے کا عمل پورا کیا ہے، اور نفس مضمون کو بہترین طریقے سے اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کا جو عمل ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے مقاصد کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ اور
اس تمام پروسیس کی جو آخری منزل ہے اس کو ہم جائزہ کہتے ہیں۔ تو جائزے کے ذریعے سے ان تینوں اوپر والی منازل جن کا میں ذکر کر چکی ہوں انہی کا ہم اس میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، چینج لا سکتے ہیں، کوئی بہتری لانی ہے تو بہتری کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کو ہم مشکل متصور کرتے ہیں تو اس کو آسانی کی طرف ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے کہ طلبہ کی رفتار ترقی کا جائزہ لینا، یعنی بچے جو ہیں ان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو تبھی ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ بچوں کی رفتار ترقی کیا ہے، یعنی انہوں نے کیا سیکھا ہے، اور نفس مضمون سے متعلقہ جب ہم آزمائشیں یعنی آزمائشی ٹیسٹ کرتے ہیں، ایگزامز لیتے ہیں، کلاس روم ٹیسٹ لیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیمی حالت کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ طلبہ کے حصول مقاصد کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں اور اس معیار کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر جائزے کا ایک مقصد جو ہے وہ رہنمائی اور مشاورت ہوتا ہے، اور رہنمائی اور مشاورت جو ہے یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ واسٹ فیلڈ ہے، بہت وسیع اس کا میدان ہے، اور اس جائزے کے ذریعے سے ہی ہم نصابی مشاغل اور فن درس و تدریس میں ہم تمام الجھنوں کے بارے میں طلبہ اور اساتذہ سے مشاورت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اساتذہ کو تدریس کے حوالے سے آسان اور مؤثر ٹیکنیکس بھی سکھا سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں ہر سطح پہ ان کو انفرادی توجہ دی جا سکتی ہے اور ان کی تعلیم و تدریس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے طلبہ کی جو مقاصد کے حصول ہیں اس کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر ہے کہ طلبہ میں تحریک پیدا کرنا، کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم اس کے حوالے سے متحرک کرتے ہیں، یعنی بچوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ اعلیٰ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے ہیں، تو ہم ان کو مثال بنا کر دوسرے طلبہ جو کسی بھی صورت میں ناکام رہے ہیں ہم موٹیویشن دیتے ہیں کہ اگر وہ بچے کامیاب ہو سکتے ہیں تو یقیناً آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم طلبہ کی ذاتی صلاحیتوں اور ان کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں، کہ امتحانات کے ذریعے ہی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کے طریقہ تدریس کس حد تک کامیاب رہا ہے یا اس میں کیا ناکامی ہے یا کیا خامیاں پائی گئی ہیں، اور اس طرح سے ہم نصاب کی خامیوں کا جائزہ بھی اسی جائزے سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں تبدیلی آتی جاتی ہے ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اساتذہ کے لیے تدریسی ٹیکنیکس میں کیا چینجز لانے ہیں، اور طلبہ کے لیے ہم نے کون سی اصلاحی کارروائیاں کرنی ہیں، کس طرح سے ہم نے ان کو مشاورت دے کر ان کے تمام جو چیزیں ہیں ان میں ہم تبدیلی لا کر ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے نصاب کے بارے میں طلبہ میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے طلبہ میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی جو باتیں ہیں یہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔